सलामुन अलैकुम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़्क़ि वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर सय्यदना व नबिय्यना व शफ़ीअना इंशाअल्लाह अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अला अहले बैतिहि मज़ाहिरी जलालिक व जमालिक अल्लज़ीना कलामुहुम नूर व अमरुहुम रुश्द व वसीयतुहुमुत तक़वा व फ़िअलुहुमुल ख़ैर व आदतुहुमुल इहसान व सजीयतुहुमुल करम व लानतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु या इबादल्लाह उसीकुम व नफ्सी बितक़वल्लाह। वक़ाल अल्लाहु तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सलवात बर मोहम्मद। अल्लाह के बंदो, अपने नफ्स को और आपके नफूस को तक़वाए इलाही की वसीयत करता हूँ, इसलिए कि बेहतरीन ज़ादे राह अल्लाह का डर है, बेहतरीन तोशे आखिरत तक़वाए इलाही है। कामयाब व कामरान इंसान वो है कि जो अल्लाह की राह पर गामज़न हो जाए, जो अल्लाह का तक़वा अख्तियार करे, वही इंसान कामयाब है, वही इंसान फ़लाह पाने वाला है। इसके अलावा जो भी है इस कायनात में, अगर वो खुदा से दूर हो जाता है तो उसका ठिकाना जहन्नम करार पाएगा। ये माह मुबारक रमज़ान की जो बिल्कुल ख़त्म पर है और ये इसका आखिरी जुमा है जब जो अलविदा जुमा के नाम से जाना जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में कि जिसकी तिलावत मैंने की है, इंसान की खिलकत का हदफ और मकसद बयान किया है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। आप गौर करें कि आज आप देख लें कि इंसान अगर इस आयत पर मुतवज्जे होता और नज़र करता कि हमारी खिलकत का हदफ क्या है, अल्लाह ने हमको इबादत के लिए पैदा किया है, आया हमने अपनी खिलकत के हदफ और मकसद को पेश नज़र रखा है या हम अपनी निगाहों में कोई और चीज़ लेके चल रहे हैं। हमारी निगाह में दौलत है, हमारी निगाह में शोहरत है, हमारी निगाह में इज़्ज़त है। और आज देख लें, एक नारा बुलंद किया जा रहा है कि इंसान तरक्की कर रहा है, इंसान तरक्की की राह पर गामज़न हो चला है। आज न मालूम क्या क्या तरक्कियां होती चली जा रही हैं, लेकिन क्या वाकई तौर पे अगर देखा जाए तो ये इंसान की तरक्की है या नहीं है? तरक्की तो उसको कहते हैं कि जिसमें अल्लाह ने इंसान को जिस चीज़ के लिए खल्क किया है, जिस चीज़ के लिए पैदा किया है, अगर इंसान उसमें तरक्की याफ्ता होता है तो उसको कहा जाएगा कि इसने कामयाबी की है, इसने तरक्की पाई है। इसके अलावा अगर वो बकिया चीज़ों में तरक्की करता है तो ये तनज़्ज़ुली तो हो सकती है, मगर दर हकीकत तरक्की नहीं हो सकती। तरक्की तब कही जाएगी कि जब इंसान अपनी खिलकत के हदफ और मकसद में तरक्की करे। आप देख लीजिए कि जितनी मखलूक़ात इस कायनात में पाई जाती हैं, आज हर तरफ से नारे बुलंद किए जा रहे हैं। हर इंसान ये कहता है कि अल्लाह ने हमारे ऊपर ये सारी इबादतें क्यों रख दी हैं, न हमको पैदा करता, न हमारे ऊपर ये सारी इबादतें आती। नमाज़ें पढ़नी है, रोज़ा रखना है, हज करना है, ज़कात देना है, खुम्स देना है, ये सारी पता नहीं क्या क्या हमारे ऊपर इबादतें लाद दी गई हैं। हम तो आज़ाद रहना चाहते हैं, हमको तो फ्रीडम चाहिए। एक जुमला याद रखिएगा,
اگر انسان واقعاً آزادی چاہتا ہے، اگر انسان واقعاً فریڈم چاہتا ہے تو وہ کبھی بھی دین سے دور رہ کر کے آزاد نہیں رہ سکتا۔ آپ دیکھ لیجئے، واقعاً آزادی انہی کو کما حقہ نصیب ہوتی ہے جو دین کی راہ پر گامزن ہو جاتے ہیں، جو دین کی راہ پر چلتے ہیں۔ مگر معیار آزادی الگ الگ ہے، ہر ایک بشر کی آزادی کا معیار الگ الگ ہے۔ آج ہم آزادی یہ سمجھتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں نہ ہو، ہمارے ہاتھوں میں بیڑیاں نہ ہو، مگر یقین جانیے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہونا قید خانہ نہیں ہے۔ سب سے خوش قسمت وہ ہے کہ جو ذہن کی الجھنوں سے آزاد ہو جائے، جو ذہن کی فکروں سے آزاد ہو جائے، جس کا دل مطمئن ہو جائے، جس کا دل پریشان نہ ہو، وہ حقیقت میں آزاد کہا جاتا ہے۔ اب آ جائیے، میں دو چار جملے آپ کی خدمت اقدس میں پیش کر دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر مخلوق جو اس کائنات نے پیدا کی ہے، میں ایک جملہ یہاں پہ کہتا چلوں کہ واقعاً اگر انسان آزادی چاہتا ہے تو اپنا وجود ختم کر دے، مگر جب تک انسان کا وجود باقی ہے وہ شرائط اس کے اوپر لگائی جائیں گی۔ ہاں، ایک تو طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جل کے راکھ ہو جائیے، آپ جل کے ہوا بن جائیے اور بالکل آپ کا نام و نشان مٹ جائے، یعنی آپ کا وجود اس کائنات سے ختم ہو جائے تو آپ آزاد ہو جائیں گے۔ مگر جب تک آپ وجود بشریت رکھ رہے ہیں آپ کو آزاد نہیں کیا جا سکتا۔ جو آزادی کا تقاضا آپ کر رہے ہیں وہ آزادی مل پانا انسان کے لیے محال ہے۔ جب تک آپ کا وجود ہے، آپ کا جسم ہے، آپ اس کائنات میں رہ رہے ہیں تو اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہوگا۔ آج آپ دیکھ لیجئے، کوئی بھی مخلوق اس کائنات میں جو پائی جا رہی ہے، کسی نے یہ آواز بلند نہیں کیا مگر یہ کہ انسان نے بلند کیا، صاحب ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں، ہم کو فریڈم چاہیے۔ جبکہ آپ دیکھ لیں کسی مخلوق نے، اب میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، جتنی مخلوقات اس کائنات میں ہیں، کسی مخلوق نے یہ نعرہ بلند نہیں کیا۔ اور واقعی آپ خدا بند عالم نے خود کہا، میرے بندے تو آزاد رہنا چاہتا ہے، تو فریڈم چاہتا ہے، تو میری عبادت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ یا مطلب تم آزادی چاہتے ہو، میں واقعاً تمہیں آزاد کر دوں گا، تم شرائط کی قید و بند سے نکل جاؤ گے۔ اب ہر چیز کائنات کی تمہاری مطیع و فرما بردار ہو جائے گی، کائنات کی ہر شے تمہارے سامنے سر جھکائے گی، ہر شے تمہارے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے نظر آئے گی۔ کب؟ جب ہم اللہ کی عبادت کر لے جائیں۔ اب دیکھیں عزیزو، بہت سارے ایسے کائنات میں آپ کو مل جائیں گے، نہ نبی ہیں، نہ امام ہیں، نہ معصوم ہیں، مگر عبادت کو معراج پر پہنچایا اور آپ دیکھیں کہ اللہ نے کیا کیا کمالات ان کو عطا کر دیے۔ اب آپ دیکھیں مخلوقات جو کائنات میں اگر آپ دیکھیں سلسلے کے اعتبار سے تو کتنی مخلوقات ہیں۔ آپ نمبر 1 پہ جمادات ہے، نباتات ہے، حیوانات ہے اور انسان ہے۔ آج ہر انسان کہتا ہے، فخر ہوتا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسان اس بات پر خوش ہوتا ہے جب قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھتا ہے، کیا اللہ نے ہم کو بہترین مخلوقات بنا کر پیدا کیا ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ آج یہی تو فخر ہوتا ہے ہم کو اپنے اوپر کہ اللہ نے کسی مخلوق کو یہ شرف نہیں دیا جو انسان کو دیا ہے، کسی مخلوق کو۔ کیا ہم اشرف المخلوقات ہیں؟ عزیز من، جب ہم اپنے سروں پر اشرف المخلوقات کا تاج پہننا چاہتے ہیں تو ان کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہوگا۔ جو مخلوقات کی اشرفیت کا تقاضا ہے، اب کیا اگر ہم واقعاً، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر انسان اپنے اس تقاضے کو پورا کرے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر۔ میرے پاس بالکل وقت مختصر ہوتا جا رہا۔ اگر انسان اپنے تقاضوں کو پورا کرے تو انسان نہیں رہ جاتا ہے۔ کیوں؟ پھر وہ انسان فرشتہ بن جاتا ہے، فرشتے سے افضل ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان اپنے تقاضوں کو نہ پورا کرے تو پھر انسان حیوان نہیں ہوتا بلکہ حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر۔ اگر انسان اپنے تقاضوں کو پیش نظر رکھے، آج آپ دیکھ لیجئے اشرف مخلوقات کا تاج اپنے سر پر رکھنا چاہتا ہے مگر اس کے تقاضوں سے فرار اختیار کرتا ہے۔ یہ شوق ہے انسان کو کہ ہم اشرف مخلوقات، پوری کائنات میں کسی کو یہ شرف نہیں ملا، نہ جانور کو یہ شرف ملا، نہ نباتات کو یہ شرف ملا، نہ حیوانات کو یہ شرف ملا۔ شرف ملا تو انسان کو ملا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔
مگر کیا ہم کو ان تقاضوں کو پیش نظر نہیں رکھنا چاہیے؟ اور اگر اس کو پیش نظر رکھے انسان، کیوں فرشتوں سے افضل کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے فرشتوں کو عقل دی ہے، شہوت نہیں دی ہے۔ شیطان کو، حیوان کو شہوت دی ہے مگر عقل نہیں دیا۔ اے انسان، ہم نے تم کو عقل بھی دیا، ہم نے تم کو شہوت بھی دیا۔ فرشتے ہیں تو کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے پاس شہوت نہیں ہے، عقل ہے۔ حیوان ہے تو کوئی خطا نہیں ہے، کیوں؟ شہوت ہے مگر عقل نہیں ہے۔ اے انسان، ہم نے تم کو عقل بھی دیا، ہم نے تم کو شہوت بھی دیا۔ اب اگر تم اپنے تقاضے کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہو تو تم انسان نہیں رہ جاؤ گے، فرشتوں سے افضل قرار پاؤ گے اور اپنے تقاضوں سے گر جاؤ گے، اپنے معیار سے، اپنے اسٹیٹس سے خود کو گرا دو گے تو تم حیوان نہیں، حیوان سے بدتر قرار پاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تم کو شہوت کے ساتھ ساتھ عقل دی۔ اب آئیے میں عزیزو عرض کرتا ہوں آپ کے خدمت میں 2-4 جملے۔ کائنات میں جتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہو، انسان ہو، آج آپ دیکھ لیجئے اللہ نے بنیادی طور پر کسی مخلوق کو آزاد نہیں رکھا۔ کسی مخلوق کو اللہ نے اس کائنات میں آزاد نہیں رکھا، مگر اور نہ کسی مخلوق نے اللہ کے اوپر اعتراض کیا۔ ایک مخلوق انسانی ہے جو اس بات کا تصور رکھتی ہے، یہ تصور کرتی ہے کہ ہمیں آزاد ہونا چاہیے تھا۔ اب آپ دیکھ لیجئے سب سے نیچے لاسٹ اسٹیج میں اللہ نے کس کو رکھا؟ آپ واقعاً انسان اپنی زندگی میں اس کو غور کرے۔ اگر تمہیں خوشی محسوس ہوتی ہے، میں انسان ہوں، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو کیا ان تقاضوں پر ہمیں گامزن نہیں ہونا چاہیے؟ آج آپ دیکھ لیجئے کہ اگر انسان اپنے معیار کو، اپنے اسٹیٹس کو مینٹین نہیں رکھتا ہے، چاہے جتنی فضائل کی بلندیوں پر ہے، آ کر کے مستیوں پر قرار پاتا ہے۔ اسی لیے تو خداوند عالم نے کہا ہے کہ ہم نے یہ 2 چیزیں ایک ساتھ کسی کو نہیں دی ہیں سوائے انسان کے۔ نمبر 1 لاسٹ پہ آپ دیکھیے، سب سے نیچے کون ہے؟ پتھر ہے، جمادات ہے۔ اپنے وجود کے اعتبار سے، اپنے حیات کے اعتبار سے خود اس کی شرائط اللہ نے کیا رکھی ہے کہ اگر ایک پتھر ہے تو اس کو اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے، کہ اس کو ایک ایریا چاہیے کہ جہاں پر وہ رہے، ایک ایریا چاہیے، علاقہ چاہیے، جتنی اس کی حیات ہو اتنی جگہ وہ لے گا۔ مثال کے طور پہ اگر اتنا بڑا پتھر ہے تو اس کو اتنی بڑی جگہ چاہیے کہ جہاں پہ اپنے وہ وجود کو باقی رکھے، جہاں پر وہ قرار پائے، اتنا ایریا اس کو چاہیے کم سے کم۔ اور آپ دیکھ لیجئے دنیا کا قانون یہ ہے کہ جب بچہ فرسٹ کلاس میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو شرائط رکھی جاتی ہیں، سیکنڈ کلاس میں جانے کے بعد وہ شرائط ختم نہیں ہو جاتی، وہ شرائط رہتی ہیں، پلس کچھ اور شرائط بھی انکلوڈ کر دی جاتی ہیں۔ یہی بچہ جب 3rd کلاس میں پہنچتا ہے تو فرسٹ اینڈ سیکنڈ کلاس کی جو شرائط ہوتی ہیں، جو رولز ہوتے ہیں، وہ بھی اس کو فالو کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے اوپر ایکسٹرا رولز بڑھائے جاتے ہیں۔ یہی بچہ جب 4th میں بڑھتا ہے تو 1st, 2nd, 3rd پھر 5th میں پہنچا۔ اس طرح سے جب وہ جیسے آگے بڑھتا رہتا ہے، ویسے ویسے اس کے رول کڑک ہونے لگتے ہیں، اس کے رول بڑھنے لگتے ہیں اور اس کو پیچھے کے رول بھی فالو کرنے ہوتے ہیں۔ انسان کی عقل کہاں چلی جاتی ہے؟ اشرف مخلوقات کا تاج اپنے سروں پہ رکھا ہوا ہے، مگر کبھی متوجہ نہیں ہوئے کہ اشرف مخلوقات ہونے کا سبب کیا ہے، ہماری شرائط کیا ہے، کیا ہم کو وہ رول فالو نہیں کرنے چاہیے؟ اور اسی لیے خداوند عالم نے کہا کہ جو لوگ اپنے اس رول کو فالو نہیں کرتے وہ انسان نہیں رہ جاتے، وہ انسان سے نیچے گر جاتے ہیں، اور اگر ان رول کو فالو کر لے جائیں تو پھر وہ انسان نہیں رہ جاتے بلکہ فرشتے سے افضل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ لہذا میں ایک جملہ یہاں پہ لگاتا چلوں، وہ دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے ہی نہیں جو انسان رہ کر کے مر جائے۔ جملہ یاد رکھیے گا عزیزو، یہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو انسان رہ کر کے مر جائے۔ انسان رہنے کے لیے آیا ہی نہیں ہے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اے انسان، تم اپنے عمل کے ذریعے سے فرشتوں سے افضل ہو کر کے آؤ۔ ہم نے انسان کو انسان رہنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ اب اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے راستے کی ہدایت کر دی ہے۔
اب تمہارا اختیار ہے کہ تم خود کو فرشتوں سے افضل قرار دیتے ہو یا جانوروں سے بدتر قرار دیتے ہو۔ لہذا دیکھ لیں جب موت بھی آتی تو اسی انداز سے آتی ہے۔ یہ دو روایتیں جو ہیں کہ اس طرح سے موت نکل جاتی ہے جیسے پھول سے خوشبو، اور دوسری روایت کہ جیسے ریشم کے کپڑے کو کانٹے دار درخت پہ پھینکا جائے اور ایک کنارے سے پکڑ کے کھینچ لیا جائے۔ یہ دو روایتیں کس لیے ہیں؟ کہ جن انسانوں نے اپنے اسٹیٹس کو مینٹین رکھا اور اپنے تقاضوں کو پورا کیا، ان کی موت اس طرح سے ہوگی کہ جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے، اور جو لوگ اپنے معیار سے اسٹیٹس سے گر جاتے ہیں ان کی روح اس طرح سے نکلے گی کہ جیسے کانٹے دار درخت سے ریشم کا کپڑا کھینچا جائے۔ اور آپ دیکھ لیجئے سب سے نیچے جمادات، پتھر، پہاڑ، یہ سب۔ دوسرے نمبر پہ نباتات، کیا شرائط ہے نباتات کی؟ کہا درخت ہے، پیڑ ہے، ان کی شرائط یہ ہے کہ ان کو اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے مکان کی ضرورت تو ہے ہی، وہ تو پتھر کے لیے تھی، ان کے لیے بھی پلس ان کے لیے کچھ رول اور بڑھ جائیں گے۔ کیا ہے کہ اب اگر ان کے وجود کو، اپنے وجود کو باقی رکھنا ہے تو ان کو پانی کی ضرورت پڑے گی، ان کو کھاد کی ضرورت پڑے گی، ان کو غذا کی ضرورت پڑے گی۔ اگر کسی درخت کو مناسب ہوا، مناسب پانی، مناسب کھاد نہ ملے، درخت سوکھ جایا کرتا ہے، درخت بالکل کاٹا ہو جایا کرتا، لوگ کاٹ دیا کرتے ہیں۔ اگر مناسب پانی، مناسب ہوا، مناسب غذائیں اگر درخت کو نہ مل رہی ہوں۔ تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ کہ حیوانات ہے۔ کیا شرائط ہے ان حیوانات کی؟ مکان نہیں ہو سکتی، وہ تو پتھر کی تھی، کھانا پینا مناسب ہوا بھی نہیں ہو سکتی، وہ تو نباتات کی تھی۔ کہ حیوان کو ہم نے اب درخت کو وہ چیزیں نہیں دی تھی جو حیوان کو دی ہے۔ درخت کے اندر چلنے پھرنے کی صلاحیت نہیں ہے، درخت ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتا، مگر اگر کوئی درخت کو حکم دے دے کہ آدھا آئے اور آدھا وہیں پر رکا رہے تو یہ صرف محمد عربی کی صفت ہو سکتی ہے اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ صرف ذات پیغمبر ہے۔ نباتات، حیوانات کہ اللہ نے اب ان کو، حیوانات کو شکم دیا، دہن دیا، اب ان کو اپنے وجود کو باقی رکھنا ہے تو چونکہ اللہ نے پیر دے دیا ہے لہذا کھانے پینے کے ساتھ، وہ تو پیچھے کی شرائط ہے، پلس آپ چلتے پھرتے رہیے، حرکت میں رہیے، ورنہ آج آپ دیکھ لیں ڈاکٹر، ابھی کچھ دن پہلے ایک ریسرچ آیا تھا، کہہ رہے تھے ایک کوئی لڑکی تھی جو اس نے گنیز بک میں نام درج کیا اپنا، کیا 5 سال تک اس طرح سے اپنا ہاتھ کھڑا کیے رہا، کچھ نہیں ہوا۔ ہم نے کہا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، 5 سال تک اگر آپ اس طرح سے کھڑا رہے کچھ دن بعد یہ گر کے الگ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اگر خون کا سرکولیشن نہیں ہوگا کچھ دن کے بعد وہ سوکھ جائے گا، سوکھ کے کاٹا ہو جائے گا، وہ الگ ہو کے گر جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، درمیان میں کہیں نہ کہیں فالٹ ضرور ہوا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے۔ اے انسان اگر تم چلتے پھرتے نہ رہو گے اکڑ جاؤ گے۔ آج آپ کسی جانور کو کچھ دن تک 10 منٹ آپ کسی جگہ لگاتار بیٹھ جائیے، کھڑے ہوتے ہیں تو ترنت چل نہیں پاتے ہیں، کچھ دیر تک سیدھا کرنا پڑتا ہے، یہ تو عالم کیا ہوگا۔ لہذا اللہ نے کیا کہا؟ چلتے پھرتے رہو گے تو وجود تمہارا باقی رہے گا، ورنہ برباد ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، مٹ جاؤ گے۔ اب آئیے عزیزو، مکان جمادات کی شرط تھی، کھانا پینا نباتات کی شرط ہے، چلنا پھرنا دیکھنا حیوانات کی شرط ہے۔ کبھی انسان یہ تصور کرے کہ کیا ہے شرائط انسان کی، اللہ نے انسان کے ساتھ کیا شرائط رکھی ہیں، کیا شرائط ہے انسان کے ساتھ۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ مکان تو وہ تو جمادات کی شرائط تھی، کھانا پینا وہ تو نباتات کی شرائط تھی، چلنا پھرنا۔ اب آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے جب انسان کے اندر ایک چیز بڑھا دی کہ تمہیں عقل دے دی، جانور کو آنکھ دیکھنے دینے کے بعد اللہ نے نہیں کہا کہاں دیکھنا ہے کہاں نہیں دیکھنا ہے، جانور کو پیر دینے کے بعد اللہ نے نہیں کہا کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے، جانور کو شکم دینے کے بعد نہیں کہا کہ کس کا کھانا ہے کس کا نہیں کھانا ہے، جانور کو زبان دینے کے بعد نہیں کہا، جانور کو پیٹ دینے کے بعد، مگر یہی خدا نے جب انسان کو عقل دے دی، کہا انسان ہم نے آنکھیں دی ہیں مگر وہاں دیکھنا جہاں ہم چاہتے ہیں، وہاں نہ دیکھنا جہاں ہم نہ چاہتے ہیں، ہم نے پیٹ دیا ہے مگر وہ کھانا جو حلال ہوگا وہ نہ کھانا جو حرام ہوگا، ہم نے پیر دے دیا ہے مگر وہاں جانا
جہاں حلال ہوگا وہاں نہ جانا کہ وہاں جہاں حرام ہوگا. یعنی اللہ نے انسان کو عقل دینے کے بعد وہ ساری شرائط جو پیچھے کی تھی وہ لگائی، مگر اللہ نے اب ہمیں عقل دینے کے بعد قانون لگا دیا، شرط لگا دی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. مطلب تم پوری طرح سے آزاد نہیں ہو. جیسے ہی انسان کے کان میں یہ آواز جاتی ہے میں آزاد نہیں ہوں، میں قید کر لیا گیا ہوں، جمادات تو آزاد تھے، نباتات تو آزاد تھے، حیوانات تو آزاد تھے، میں کیوں آزاد نہیں ہوں؟ تب تک عجب نہیں خدا کی آواز آئے گی میرے بندے غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، یہ شرائط جو ہم نے تمہارے ساتھ لگائی ہیں اگر تم اس پر پوری طرح سے عمل کرو تو تم کو ہم واقعی طور پہ آزاد کر دیں گے. چلنا پھرنا تو ہم نے کہا ہے، لیکن اگر تم ہماری شرائط پر عمل کرو گے تو ہم تمہیں ایسا آزاد کریں گے کہ تم ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے تصور کرو گے اور چشمے زدن میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جایا کرو گے. اے میرے بندے غم نہ کر، ٹینشن مت لو، ہم نے تمہیں آنکھیں دی ہیں مگر یہ کہا ہے کہ کہاں دیکھو کہاں نہ دیکھو. اگر تم اپنی شرائط پر عمل کر لے جاؤ، علیکم السلام، اگر تم اپنی شرائط پر عمل کر لے جاؤ تو ہم تمہیں ایسا آزاد کریں گے کہ تم جیسے سامنے دیکھتے ہو ویسے ہی پس پردہ بھی دیکھ سکو گے. اے میرے بندے تم اپنے ہاتھ کا صحیح استعمال کرو، ہم تمہارے ہاتھ میں وہ شفا رکھ دیں گے، وہ طاقت رکھ دیں گے کہ جس چیز پر ہاتھ رکھو گے سونے کا ہو جایا کرے گی. ہم تمہیں واقعی طور پہ، اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ آج ایک نعرہ بلند ہو رہا ہے انسان ترقی یافتہ ہو گیا ہے، انسان تو چاند پر پہنچ گیا ہے، انسان تو وہاں پہنچ گیا ہے، انسان ترقی کر رہا ہے. یاد رکھیے گا یہ ساری ترقیاں پیچھے کی شرائط میں ہو رہی ہیں. پہلے مکان چھوٹے ہوا کرتے تھے، آج مکان 5-5 فلور کے ہونے لگے ہیں. انسان ذرا متوجہ تو ہو جاؤ، مکان شرائط کس کی تھی؟ سب سے نچلا درجہ جو جمادات کا تھا اس کی شرائط تھی. تم نے تو جمادات کی شرائط میں ترقی کی ہے، پہلے نمک روٹی کھاتے تھے آج پیزا برگر آ گیا ہے. انسان پھر متوجہ ہو جاؤ یہ شرائط کس کی تھی؟ یہ تو نباتات کی شرائط تھی، تم نے تو اس کی شرائط میں ترقی کی ہے. پہلے انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں مہینوں لگتے تھے، آج منٹوں میں طے کر رہا ہے. پھر وہی بات آئے گی، اے انسان ذرا متوجہ ہو جاؤ، چلنا پھرنا تو حیوانات کی شرائط تھی، چونکہ جو شرائط پیچھے کی ہوتی ہے وہ آگے والوں پہ لاگو کی جاتی ہے، یہ تمہاری شرائط نہیں تھی. اور اگر یہ تمہاری شرائط ہوتی، مکان تمہاری شرائط ہوتی، کھانا پینا تمہاری شرائط ہوتی، چلنا پھرنا تمہاری شرائط ہوتی، تو اگر یہ تمہاری شرائط ہوتی تو اس میں سب سے زیادہ کمال کی منزل پر اہل بیت کو ہونا چاہیے تھا. وہ اس لیے کہ اپنی شرائط میں 100% ہونا اللہ کو خوش کرتا ہے. اگر یہ انسان کی شرائط ہوتی تو اہل بیت کیوں نمک روٹی کھایا کرتے تھے؟ کیا ان کو اپنی شرائط کی پرواہ نہیں تھی؟ اہل بیت کا لباس کیوں معمولی ہوتا تھا؟ اہل بیت کا گھر کیوں معمولی ہوتا تھا؟ عجب نہیں اہل بیت کہیں گے یہ ہماری شرائط ہی نہیں ہے. پھر کیا ہے ہماری شرائط؟ کہ ہماری شرائط دیکھو کیا ہے. ہم جب اپنی شرائط میں بالکل کھڑے اترتے ہیں آواز کبھی وہاں سے آتی ہے انت زین العابدین، نماز پڑھ رہے ہیں اور سانپ آ کے انگوٹھا چبا رہا ہے، مگر شرائط میں اتنا زیادہ کھوئے ہوئے ہیں کہ فکر نہیں ہے. آواز آتی انت زین العابدین، تم عبادت گزاروں کی زینت ہو. یا رسول اللہ علی کے پیر سے تیر نہیں نکل رہا ہے. کہا علی کے پیر سے تیر ابھی نہ نکلے گا. جب علی دیکھ لینا اپنی شرائط میں مہو ہو جائیں، جب نماز پڑھ رہے ہوں وہ تیر جو عام حالت میں نہیں نکل رہا تھا نماز کی حالت میں آسانی سے نکال لیا گیا، آسانی سے نکلا. تو واقعاً انسان کو ترقی یافتہ اس وقت کہا جائے گا جب انسان اپنی شرائط میں ترقی کر جائے، ورنہ پیچھے کی شرائط میں. اما 10ویں کلاس میں رہتے ہوئے 5th کلاس کی میتھ حل کیا تو کون سا کمال ہے؟ کمال تو جب ہے کہ جس کلاس میں موجود ہیں وہ میتھ حل کر کے دکھاؤ. پیچھے کی کیا تو کیا کمال ہے، وہ تو آپ کی تھی ہی نہیں. اور آپ یہی وجہ ہے امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں مولا 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ پانی پینا چاہیے، کھانا کھانا چاہیے. عجب نہیں مولا کہیں گے یہ ہماری شرائط ہی نہیں ہے،
یہ ہماری شرائط ہوتی تو اہل بیت تو آگے، سخاوت میں یہ آگے، جنگ میں یہ آگے، بہادری میں یہ آگے، عبادت میں یہ آگے، کہ اگر یہ ہماری شرائط ہوتی تو اس میں بھی ہم آگے ہوتے۔ کہ مولا پھر آپ کی شرائط کیا ہے، جاتے جاتے بتا دیجئے۔ کہ دیکھو جب انسان کے پاس وقت بہت کم ہو، مختصر ہو، ایسے میں جس چیز پر وہ فوکس کرے، آپ دیکھو امام حسین علیہ السلام آخر وقت گلے پہ خنجر چل رہا ہے، آواز آ رہی ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ یہ امام کیا بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا مقصد اور ہدف کیا ہے، کہ ہم شرائط پر گامزن رہیں، ہم تم کو بتائیں کہ تمہاری خلقت کس لیے ہوئی ہے، تمہاری حیات کا مقصد کیا ہے۔ اور واقعاً اگر انسان اس چیز کی طرف متوجہ ہو جائے تو وہی انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ کہتا ہے میرے بندے تو میری عبادت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ آخری جملہ خدا کہتا ہے میرے بندے، جمادات، نباتات، حیوانات، انسانات، اے انسان تم جمادات کی شرائط کی طرف تو متوجہ ہو جاتے ہو، گھر ہونا چاہیے، نباتات کی شرائط کی طرف متوجہ ہو جاتے ہو، کھانا پینا ہونا چاہیے، حیوانات کی شرائط کی طرف متوجہ ہو جاتے ہو، شملہ جانا چاہیے، مری جانا چاہیے، اوٹی جانا چاہیے، مگر یہ تین پہ آ کے رک کیوں جاتے ہو؟ ذرا آگے تو بڑھو۔ چوتھی جو تمہاری شرائط ہے کبھی اس کی طرف بھی متوجہ ہو، ہم نے تمہیں کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ اے میرے بندے کاش تم اپنی شرائط پر عمل کرتے، میں تم کو جمادات کی شرائط سے آزاد کر دیتا، میں تم کو نباتات کی شرائط سے آزاد کر دیتا، میں تم کو حیوانات کی شرائط سے آزاد کر دیتا۔ تم واقعاً اپنی شرائط پر عمل کرو تو اب تم کو مکان کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم اپنی شرائط پر عمل کرو تمہیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم اپنی شرائط پر عمل کرو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے صرف آنکھوں کو بند کرو گے پہنچ جاؤ گے۔ آج آپ دیکھ لیجیے آغائے بہجت نہ امام ہے، نہ نبی ہے، نہ معصوم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چکے شرائط میں منزل کمال پہ خود کو پہنچایا۔ اللہ نے ان کو کیا عطا کر دیا؟ آنکھ بند کرتے تھے 1 منٹ میں اولڈ سٹی 1 سیکنڈ میں پہنچ جا رہے ہیں۔ تائیولر اگر یہ سمجھ لے امام حسین کیسے کربلا کے میدان بھوکے اور پیاسے تھے، 3 دن تک انہوں نے بھوک پیاس کیسے برداشت کیا؟ چونکہ جو اپنی شرائط کو درجہ کمال پر رکھتا ہے پھر اس کو بھوک پیاس کا احساس نہیں ہو جاتا اگر انسان اپنی شرائط پر عمل کرے تو۔ لیکن آج مسئلہ کیا ہے کہ انسان پیچھے کی 3 شرائط میں عمل کرتا ہے اور سمجھتا ہے ہم ترقی پا چکے ہیں۔ یاد رکھیے یہ تنزلی ہو سکتی ہے، ترقی نہیں ہو سکتی۔ ترقی تو تب کہی جائے گی جب ہم ترقی کریں۔ نماز نہیں پڑھتے تھے اب نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزہ نہیں رکھتے تھے روزہ رکھ رہے ہیں، حج نہیں کرتے تھے اب حج کر رہے ہیں، تب کہا جائے گا اس انسان نے ترقی کی ہے۔ ورنہ وہ دنیا کے اعتبار سے تو ترقی ہو سکتی ہے، دین کے اعتبار سے ترقی نہیں ہو سکتی ہے۔ ترقی کیا ہے؟ اپنی شرائط پہ۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کی آیت اٹھا کے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو کیا 24 گھنٹہ کیسے عبادت کرتے رہیں؟ صرف صبح 5 منٹ، دوپہر میں 10 منٹ، مغرب عشاء میں 10 منٹ، 25 منٹ، باقی ہم کیسے جو ہے عبادت 23 گھنٹہ 35 منٹ تو عبادت نہیں ہو رہی ہے؟ کہ یہ تصور کر لینا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، جو کچھ ہے وہ اس کا ہے، یہ عبادت ہے۔ یہ احساس بندگی بھی کہ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہے، یہ بھی واقعی طور پہ عبادت ہو جائے گی۔ آئیے انہی بیانات کی روشنی میں خدا بند عالم کی بارگاہ میں دعا کریں، خدا تجھے واسطہ اہل البیت علیہ السلام کا اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے و طفیل میں خدا ہم سب لوگوں کو توفیق عنایت فرما کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک عمل کر لیں اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنے شرائط پر عمل کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا